खुशामदीद नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद सलमान गुलबज़ में इल्म आगही में अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ फरमाएँ, क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब तशरीफ़ फरमाएँ और क़िबला प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब तशरीफ़ फरमाएँ। हम आज बात कर रहे हैं कुरान के हुकूक़ पर, कुरान के जो हमसे तकाज़े हैं और हम जो आज कुरान से दूर हैं, इसी पर बात हो रही है। फ़ज़ाइल के हवाले से ही बात हुई, उलूम के हवाले से भी। अब मैं मज़ीद जो है मुफ्ती आज़म पाकिस्तान से ये पूछना चाहता हूँ, मुफ्ती साहब कुछ शरई जो अहकाम है उसके हवाले से कुछ सवालात हो जाएं, जैसे कुरान का सीखना और पढ़ना, इसका शरई हुक्म क्या? कुरान का इतना सीखना कि नमाज अदा कर सके ये तो फ़र्ज़ है, क्योंकि क़िरात कुरान में फ़र्ज़ है और क़िरात के बग़ैर नमाज हो नहीं सकती। कुरान मजीद को बितफ़सील नाज़रा पढ़ना ये सुन्नत रसूल भी है, सुन्नत सहाबा भी है, और इसको समझना ये हमारे दीन का, ईमान का तकाज़ा है। और मैं इसलिए कहा करता हूँ कि अगर बदकिस्मती से कोई बचपन में, जवानी में नहीं पढ़ सका, उम्र ढल गई है, अब एहसास हुआ है, तो आज से शुरू कर दे। वो अपने आप को उन सहाबाए किराम की सुन्नत का अलमबरदार कहे कि जो बुढ़ापे में ईमान लाए, बल्कि ख़ुद कुरान मजीद अल्लाह के रसूल पर 40 बरस की उम्र में नाजिल होना शुरू हुआ और 63 बरस की उम्र तक जाकर कुरान मजीद का नुज़ूल मुकम्मल हुआ। लिहाजा तालीम और ताल्लुम में कुरान के लिए कोई उम्र की शर्त नहीं है। कुरान के मानी और मतालिब को जानना, तफसीली दलाइल के साथ जानना, इसे अल्लाह ताला ने उम्मत पर फ़र्ज़ किफ़ाया करार दिया है। फरमाया कि मा कानल मुअमिनून लियनफ़िरू काफ़ा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे के सारे मुसलमान अपनी सनत, ज़राअत, हिरफत, मईशत, मुलाज़मत, रोज़गार, ज़राअत को छोड़कर दीन का तफसीली इल्म हासिल करने के लिए निकल खड़े हों। फ़लौला नफ़रा मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा, अल्लाह फरमाता है ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि हर फ़िरक़े में से या हर आबादी में से, हर कबीले में से एक गिरोह अपने आप को वक्फ़ करके इस्लाम का इल्म हासिल करने के लिए निकले, लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, ताकि वो दीन के फ़क़ीह, दीन के स्पेशलिस्ट बन जाएं। तो यहाँ मालूम हुआ कि तफसीलात दीन का इल्म हासिल करना और जिसकी असास कुरान मजीद है, उसके दलाइल को समझना और उससे अहकाम का अख़्ज़ करना, ये बहसीत मजमूई उम्मत पर फ़र्ज़ किफ़ाया है। हर मुसलमान को इसका मुकल्लफ़ नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन किसी ख़ित्ते में अगर कोई किसी ने अपने आप को वक्फ़ नहीं किया तो सबसे जवाबदेही और जवाब तलबी होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, क़िबला एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ कि कुरान मजीद को अज़ ख़ुद समझना और मसाइल अख़ज़ करना, क्या फरमाइएगा? कुरान मजीद के बारे में हमारे उसूल फ़िक़ह में जो तारीफ़ है कि हुवल कलामुल मुनज़्ज़ल अलर रसूल अल मनक़ूल अन्हु नक़लन मुतवातिरन बिला शुबहतिन व हुवा इस्मुन लिन्नज़्म वल माना जमिया, कि कुरान उस कलाम को कहते हैं जो अल्लाह की जानिब से उसके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया और जो आपसे तवातुर के साथ नक़ल हुआ है, किसी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। और कुरान सिर्फ़ अल्फाज का नाम नहीं है, लफ्ज़ और माना दोनों के मजमूए का नाम है। यही वजह है कि सूरतुल क़ियामा में जब कुरान नाजिल हो रहा था तो हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको याद करने के शौक़ में जल्दी जल्दी दोहराते, तो अल्लाह ने फरमाया कि ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही, आप जल्दी याद करने के शौक़ में अपनी ज़बान को तेज़ी से हरकत न दिया कीजिए। इन्ना अलैना जमहू व क़ुरआन, इसको आपके सीने में, आपके जहन में महफूज करना, आपकी ज़बान पर जारी करना,
اے پیارے حبیب یہ آپ کا نہیں ہمارا کام ہے۔ سبحان فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم پڑھ لیں یا ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لے تو اطمینان کے ساتھ، قرار کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو جہاں سے قرآن آیا وہیں سے بیان آئے گا، جس پر قرآن آیا اسی پر بیان بھی آیا۔ لہذا یہ قرآن کوئی دیوان غالب نہیں ہے کہ بادشاہ اطفال بنا دیا ہے جس کے جو جی میں آئے اس کے معنی بیان کرے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ رجلون متکئون علی اریکتہ، کہ ایک شخص اپنی مسند پر براجماں ہوگا اور یہ کہے گا کہ ما حل اللہ فی کتابی فاحلوا وما حرم اللہ فی کتابی حرموا، جس چیز کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال ڈکلیئر کیا اسے حلال جانو، جسے حرام ڈکلیئر کیا اسے حرام جانو، اس کے سوا کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے سوا بھی ہے۔ انی احرم الحمار الاہلی وذی ناب من الطیور وذی مخلب من السباع، یہ اتھارٹی میرے پاس ہے کہ میں پالتو گدھے کو، پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کو، سامنے کے دانتوں سے شکار کرنے والے درندوں کو حرام ڈکلیئر کرتا ہوں۔ یہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن یہ اتھارٹی قرآن میں ہے کہ یحل لہم الطیبات و یحرم علیہم الخبائث، کہ اس نبی کی شان یہ ہے کہ پاک چیزوں کو حلال ڈکلیئر کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام ڈکلیئر کرتے ہیں۔ لہذا اس کو بادشاہ اطفال نہیں بنایا جا سکتا، اور اس پر گرفت کی جائے گی جو تشریح نبوت سے، بیان نبوت سے ہٹ کر قرآن کا کوئی معنی بیان کرے گا۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت خوب۔ مفتی صاحب قبلہ مجھے یہ بتائیے، کوئی دنیاوی ڈیسیجن ہو ہمارا، دنیاوی فیصلہ ہو یا شرعی کوئی ہمارا معاملہ ہو، تو قرآن مجید کے حکم سے ہٹ کر یا اس کے خلاف فیصلہ کرنا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح قبلہ مفتی اعظم پاکستان نے فرمایا، اور یہ ہمارے لیے اور تمام سننے والے دیکھنے والوں کے لیے ایک سبق کا درجہ ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر میں اس پر یہ کہنا چاہوں گا کہ سلمان بھائی بہت زیادہ اب یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جس نے پوری زندگی قرآن نہ کھولا ہو، اب جب ریٹائرمنٹ کی زندگی آ گئی ہے اس سے پوچھیں کہ کیا کر رہے ہو، آخر قرآن کا ترجمہ لکھ رہا ہوں۔ اچھا، ہاں، ترجمہ پڑھ رہا ہوں، تفسیر پڑھ رہا ہوں، ترجمہ لکھ رہا ہوں۔ تو یہ اس طرح جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کو بازیچہ اطفال نہ بنایا جائے، بلکہ اس کو یہ بات سمجھی جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں بغیر علم کی کوئی بات کہے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جہنم میں بنا لے۔ تو لہٰذا اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس کو اپنی تجربے گاہ نہ بنائیں کہ بس تجربہ کرنا ہے، ترجمہ لکھنا ہے، تفسیر لکھنا ہے۔ یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے جن کی فیلڈ ہے۔ کیا کوئی اگر ہم آپ سے کہیں کہ جی ڈاکٹریٹ اس طرح ہوتی ہے، یہ کتابیں تو میں نے نہیں پڑھا، میں کیسے کہوں گا؟ میں انجینئر نہیں ہوں تو میں کس طریقے سے اس کو ڈیفائن کر سکتا ہوں؟ تو لہٰذا جو جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ کی بات کرے، تو جو یعنی دین اسلام کے احکامات ہیں وہ علماء سے اور مفتیان حق جو ہیں ان سے پوچھے جائیں، اس کے علاوہ کسی اور سے نہ پوچھے جائیں۔ جو آپ نے بات فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یعنی اولی الامر میں یعنی جو حکمران ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ دیں تو ان کی اطاعت کرو، اگر ان کے خلاف فیصلہ دیں تو ان کی اطاعت پھر ضروری نہیں بلکہ نہیں کرنی ہوگی۔ تو قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اس پر عمل کرنا، اور جو اس کے علاوہ عمل کرتا ہے، جو اس پر نہیں چلتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے، حدیث کا ایک جزو ہے کہ جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، اور جس نے اس سے اعراض کیا تو فرمائے کہ اس نے ظلم کیا، وہ ہلاک ہوا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے پروفیسر صاحب قبلہ۔ دیکھیں ایک تو پیرایہ یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا کہ ظاہر ہے اس کا جو ہے اس کی وجاہت اتنی ہے، اور تمام فصاحتیں، بلاغتیں جہاں ختم ہوں، جس طرح آپ نے فرمایا حدیں ختم ہوں،
اس کے بعد وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن پڑھنے والوں کے لیے، یاد کرنے غور کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی تم میں سے جو اس میں غور کرے۔ دوسرا ایک ایلیمنٹ وہ جو تسخیر کائنات کا ملتا ہے، دنیا کے سائنٹسٹس آج سائنٹیفک ریزننگ اس بات کی محتاج ہیں کہ ہم تابع اگر ہیں تو قرآن کے تابع ہیں، قرآن ہمارے تابع نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں پیرائے میں چاہتا ہوں گفتگو کی جائے۔ ایک طرف تو مشکلات کا سامنا ہے، دوسری طرف رب خود فرماتا ہے قرآن کو ہم نے آسان کر دیا، کیا فرمائیے گا؟ پہلی چیز تو تلاوت اور ناظرہ انداز میں قرآن جی کو پڑھنا ہے، جی دوسرے مرحلے پر حفظ کی منزل ہے، تیسری منزل تفہیم کی ہے جی اور تفسیر کی ہے، جی اور جس طرح مفتی اعظم پاکستان نے خود فرمایا کہ وہ کام تخصص کا ہے اور وہ جن کے لیے تخصیص ہے وہ لوگ کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک لیکن یہ دونوں چیزیں یہ بھی معجزے ہی کی دلیل ہے۔ جی جہاں عقل عاجز ہو جاتی ہے صحیح بات، وہیں سے منزل معجزہ شروع ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، تو یہ بھی معجزہ ہے قرآن کا کہ جو اس کی گہرائی میں جاتے ہیں وہ غواص ہوتے ہیں اور کمالات کے جواہر نکال کر باہر لاتے ہیں۔ کیا بات ہے، ان کی تحقیق، ان کی ریسرچ یہ ان کے لیے ہے، ہاں اور جو صرف اسے پڑھتے ہیں تو پڑھنے کا جو فیض ہے، عطا ہے، اطمینان ہے، امتنان ہے، لذت ہے، یہ سب چیزیں وہ حاصل کرتے ہیں اور ان کے لیے آسان ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہہ دیا۔ میں عرض کروں کہ ایک جگہ ایک بہت ہی بڑے متدین کے پاس ایک کرسچن گیا اور اس نے کہا بھائی میں اور تم دوست ہیں اور مدت سے دوست ہیں، میں نے تمہارے قرآن پاک کے 12 پارے حفظ کر لیے ہیں، اچھا کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہارے پاس ہمارے بائبل کی کتنے حصے کی حفظ کرنے کی بات ہے؟ جی تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو میرے قرآن کا معجزہ ہے کہ تم نہ سمجھتے ہوئے بھی تمہارے دل میں 12 پارے گھر کر گئے۔ تمہارے یہاں کون سی ایسی چیز ہے جو میرے تعقل کو اور میرے حافظے کو گھیرے میں لے؟ تو یہ ہے وہ چیز جو آسانی کے ساتھ آ جاتی ہے۔ دوسری بات اس کے نام ماننے والوں کے لیے بھی آسان ہے، آسان ہے، اور حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ ہے نا، بالکل آسان، یہی میرا سوال۔ تو یہ وہی والی چیز ہے نا۔ پھر حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ بتایا کہ اس کے پڑھنے کی کیفیت کیا ہے۔ دیکھیے جب یہ پوچھا گیا کہ جس طرح لوہے پر زنگ آ جاتا ہے تو اگر دل زنگ آلود ہو جائیں تو حضور کا ارشاد ہے کہ قرآن پڑھو زیادہ سے زیادہ اور موت کو یاد رکھو۔ اب یہ سیکل کرنے کے لیے کہ سیکل کیسے کیا جائے، تو سیکل اس طرح ہو رہا ہے، تو یہ آسانی ہے نا کہ آپ نے آسان۔ اور مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے، حضرت تشریف فرما ہے کہ وہیں عرب میں ایک مقام عقیق تھا، یعنی مکے کے قریب عقیق، اور عقیق وہ جگہ تھی کہ جہاں اونٹ بہترین قسم کے لا کے فروخت کیے جاتے تھے اور خریدار وہاں پہنچتے تھے۔ تو حضور نے ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت سے ایک سوال فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جو عقیق میں جو بڑے یعنی کوہنے کی جو اونٹنیاں ہیں سرخ رنگ کی، ان کو نہ چاہے دو لانا وہاں سے، کون ہے جو نہ؟ تو سب نے کہا حضور کون نہیں چاہے گا؟ تو آپ نے کہا جاؤ 2 آیات پڑھو تو 2 اونٹنیوں کا تمہیں اجر ملے گا، اور 3 کا اور 4 کا۔ واہ واہ واہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کتنی آسانی ہے کہ آپ اسے پڑھ لے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کا اہتمام دیکھیے، وہی ارتکاز کی بات کہ وہ جب پڑھتے تھے قرآن پاک تو ان کا کہنا تھا کہ نہ میں کسی سے کلام کرتا ہوں نہ کسی کا کلام سنتا ہوں، یعنی میں اس کلام میں اتنا مستغرق ہو جاتا ہوں کہ مجھے دنیا سے کوئی نسبت نہیں رہتی، میں کٹ جاتا ہوں۔ تو یہی بات، اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز تھا، اہتمام تھا کہ جب قرآن مکمل کرے تو اکثر کرتے تھے وہاں، تو وہ اپنے احباب کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ 3 کام کرتا ہوں میں، ایک تشکر، استحسان کہ میں نے ایک بار پھر قرآن مکمل کر لیا، دوسرا لوگوں کی ترغیب کہ تم بھی ساتھ آ جاؤ، اور تیسری پھر یہ کہ دعا تاکہ میں نے قرآن مکمل کیا، جو میرے ساتھ ہیں انہیں بھی ان کا فیض پہنچ جائے، یعنی کمپلیٹ موٹیویشنل پیکج۔ یعنی اہتمام میں آپ کے نظر آتا ہے دوسروں کو بھی ترغیب دلانا، خود اظہار تشکر، ایک طرف خود ایک کام کرنا، دوسری طرف لوگوں کو اس کی طرف
लाना اور تیسری طرف ابھی انہوں نے کام نہیں کیا ہے لیکن ثواب میں شامل کرنا. واہ جی واہ، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کیا سوال؟ السلام مفتی صاحب، سب کو پہلے تو میرا سلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ حضرت کہ جو نماز کے نیت باندھنے کے بعد بہت سے اکثر دیکھے گا جو قرآن پاک لے کے نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح نماز ہو جاتی ہے. قرآن پاک دیکھ کر آپ کہہ رہے ہیں؟ جی جی، نیت باندھی ہوئی ہوتی ہے، وہ قرآن پاک لے کے پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا اس میں یہ بھی پوچھنا تھا کہ جس طریقے سے بڑی راتیں تاک راتیں ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے گھر میں کوئی لیڈیز بھی ہوتی ہے جیسے سامنے اگر قرآن پاک رکھ لیتے ہیں، جیسے نیت بندی ہوئی ہوتی ہے، انا انزلنا یاد نہیں ہے جیسے سورت، وہ سے بولتے ہیں ہم اس طرح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. اور ایک سوال یہ تھا کہ میرے جیسے عام جو آدمی ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ کس طرح گھر پہ ادا کرے، کس طرح کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ عام بندہ تو اس کی تشریح اور نہیں کر پاتا. عام آدمی اس کو کیسے سمجھ نہیں. میں سمجھ گیا بھائی صاحب آپ کی بات، اور مفتی صاحب قبلہ نے رائٹ ڈاؤن بھی کر لیے ہیں سوالات. انشاءاللہ ایک بریک کے بعد ہم آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے. آپ بزم علم و آگہی میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. چاہیں تو براہ راست ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ کوئی بھی فقہی سوال ہو، کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو، اسے بھی پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں. کسی قسم کا بھی سوال ہو اسے شریعت مطہرہ کی شفاف روشنی میں سلجھائیے. براہ راست آن لائن ایک اکیڈمی ہے آپ کے لیے یہ جو میرا سیگمنٹ ہے. بریک کے بعد میری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے ایک مرتبہ پھر مفتی اعظم پاکستان کے ساتھ. خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. بزم علم و آگہی میں آپ کا میرا ساتھ ہے اور ملک کے جید اکابر مستند علماء کرام اور اہلیان علم یہاں تشریف فرما ہے. گفتگو ہو رہی ہے قرآن کے حقوق پر اور مفتی اعظم پاکستان سے. میں حضور آج کل ایک ہمارے یہاں رائج ہے کلچر، ایک کالر کو میں شامل کر لوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سارے میرا ایک سب سے پہلے میں مفتی اعظم اور باقی علماء کو سلام پیش کرتا ہوں. جی تو میرا ایک سوال ہے مفتی اعظم سے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ظہر کی سنتیں اس نے ادا کرنی ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی دوسرا خطرہ ہے اس نے نماز ترک کر دی ہے، تو جب دوبارہ نماز پڑھے گا تو کیا وہ سنتیں دوبارہ لوٹانی پڑیں گی؟ اچھا، مطلب آپ نے سنتیں پڑھنے کے بعد یا پھر سنتوں کے درمیان میں آپ کہہ رہے ہیں؟ سنتیں پڑھنے کے بعد. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے سر. ٹھیک ہے، بالکل میں سمجھ گیا آپ کی بات. مفتی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج کل ہمارے یہاں ایک طریقہ رائج ہے، جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن کھولتا ہے، انگلی رکھتا ہے اور بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا جو بھی ہے. تو ہمارے یہاں فرمائیے گا کیا یہ جہالت ہے یا یہ طریقہ درست ہے؟ ہاں جہالت تو ہے. یہ جتنی بار بسم اللہ پڑھے گا جی اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن جو ایسے ختم قرآن سمجھتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اصل نہیں، ورنہ انگلی پھیرنے سے ختم قرآن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، زبان کے تلفظ سے جتنے کلمات قرآنی وہ پڑھے گا اس پر تلاوت کا اجر و ثواب اس کا جدا ہے، اس کا جدا. دوسری بات یہ کہ مفتی صاحب قبلہ فرماتے ہیں آپ علماء کرام چھونے کا ثواب الگ ہے، دیکھنے کا ثواب الگ ہے، تو ڈیفینیٹلی اسے وہ انگلی سے چھونے کا ثواب تو ضرور مل جائے گا، لیکن پڑھنے کا معاملہ الگ ہے. نہیں، چھونا یعنی مطلقاً نہیں ہے. اچھا اچھا، جب تلاوت کے لیے اس کو چھوئے گا تو اس کا ثواب ملے گا. جب تلاوت کے لیے اس کو دیکھے گا تو اس کا ثواب ملے گا. یہ ایسا ہی ہے، چند چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا، بیت اللہ کی طرف دیکھنا، اللہ کے نبی کے چہرے انور کی طرف دیکھنا، قرآن کی طرف دیکھنا، ماں باپ کی طرف ادب سے دیکھنے والا اطاعت گزار بندہ، بیت اللہ کی طرف دیکھنے والا حاجی، قرآن کی طرف دیکھنے والا قاری اور نبی کی طرف دیکھنے والا صحابی بنتا ہے. کیا بات ہے. لیکن کوئی یہ سمجھے کہ صرف مطلقاً دیکھنا، تو دیکھتے تو مشرکین مکہ بھی تھے، جی جی، دیکھتے تو کفار مکہ بھی تھے، جی جی، لیکن وہ محروم رہے. تو معلوم ہوا کہ اطاعت کی نظر سے دیکھنا، محبت کی نظر سے دیکھنا اور ایمان کے ساتھ دیکھنا
یہ بنیادی شرط ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بغیر مطلقاً کوئی کہہ دے کہ میں نے یہاں لٹکا دی ہے دیوار پر اور ہر وقت میں دیکھتا رہتا ہوں اور پڑھنا نہیں ہے، غور نہیں کرنا، تو یہ کھلواڑ تو ہے نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سائلنس انوائرمنٹ ہوتا ہے اور وہاں پر انسان قرآن کھول کے اپنے سامنے فقط نظروں سے اسے پڑھتا ہے، صرف نظروں سے پڑھتا ہے، زبان سے نہیں پڑھتا. نظروں سے پڑھنا نہیں ہے. تلاوت اور قرات اسے کہتے ہیں کہ کم از کم خود بندہ اپنی آواز کو سنے. اسی لیے نماز کے اندر جو کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دل ہی دل میں پڑھتا ہوں، تو اس سے نماز ادا نہیں ہوتی. قرات کا فریضہ ادا نہیں ہوتا. میں یہ پچھلے سال ہمارے پاس ایک فتویٰ آیا تھا کہ میں 60 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہوں اور دل میں تلاوت کرتا ہوں. تو ہم نے کہا کہ آپ کی نماز ادا نہیں ہوئی. آپ حسب توفیق قضا پڑھیں، کیونکہ نماز کے فرائض میں سے قرات ہے، اور قرات جو ہے پروننسیشن کا نام ہے، تلفظ کا نام ہے، اور جو خود کو سنائی بھی دے. جی ہاں، تو زبان سے تلفظ جو ہے وہ ضروری ہے. اچھا دوسرا ارشاد فرمائے گا، ایک تو سری نماز ہے، میں کالر کی طرف بھی بڑھ رہا ہوں بڑی تیزی سے، اس میں تو یہ حکم ہے کہ تلاوت اتنی آواز سے کی جائے کہ خود سن لے انسان. اور جو جہری نمازیں ہیں ان میں اگر ایک آدمی جماعت میں شامل نہیں ہے، انفرادی طور پہ پڑھ رہا ہے اور اکیلا ہے، تنہائی میں ہے، بند کمرے میں ہے، اس کے گھر میں کوئی اور نہیں ہے، اسے اتنی آواز بلند آواز سے پڑھنے کی اجازت ہوگی انفرادی نماز؟ بالکل. جو جہری نماز ہے اس کو کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں اونچی آواز سے قرات کر سکتا ہے، بشرطے کہ مسجد میں ہے تو کوئی اور نمازی ڈسٹرب نہ ہو، اور گھر میں ہے تو گھر والے، گھر میں ہے تو کام کاج والوں تک آواز نہ جائے، بند کمرے میں یہ جہری آواز سے پڑھے تو اس کی اجازت ہے، نماز جہری ہے. خوبصورت بات. حمیرہ میرے ساتھ ہیں ملتان سے، میری بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان بھائی، میرے چند سوالات ہیں. بتائیے. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر مسلمان چاہے تو کوشش کر کے صحیح مخارج کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن وہ سستی کی وجہ سے نہیں کرتا، تو اگر غلط مخارج سے نماز پڑھے گا ایسا مسلمان، کیا اس کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. اور میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ ایسے نرم کارپیٹ پہ نماز پڑھنا کہ پیشانی دبتی چلی جائے، کیا کارپیٹ پہ نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. اور میرا آخری کوشچن یہ ہے کہ اگر اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص وضو کی حالت میں ہو اور پھر وضو پر وہ وضو کرنے کے لیے چلا جائے تو کیا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ اس حوالے سے بتائیے گا. مطلب وضو کی آپ فرما رہی ہیں وضو کی حالت میں کیا فرمائے؟ وضو کی حالت میں ہی بیٹھا ہوا ہے لیکن وضو پر پھر بھی وضو کرنے کے لیے چلا جاتا ہے. اچھا، بے وجہ وضو کا ایک تو کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کوسچن ہے آف کورس، میں علماء اکرام کے سامنے اس کو رکھتا ہوں. مفتی سہیل رضا امجدی صاحب فرمائیے گا 2-3 سوالات. جی اچھا، ایک تو یہ سوال کیا میرے بھائی نے کہ جب نماز شروع کر دی تو دوران نماز، ایک سوال ان کا یہ تھا کہ ہاتھ میں قرآن شریف پکڑ کے اس کو پڑھنا دوران نماز، اور ایک یہ سوال تھا کہ سامنے قرآن کریم رکھ کر اور اسے دیکھ کر پڑھنا. تو نماز کی حالت میں ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ قرآن ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو، اسے دیکھ کر پڑھ رہے ہوں، یا سامنے قرآن رکھا ہوا ہو اسے دیکھ کر پڑھ رہے ہوں، تو نماز کی حالت میں یہ جائز نہیں ہے. تراویح میں پیچھے جو تقلید کر رہے ہوتے ہیں، جو پڑھ رہے ہوتے ہیں فالوورز، وہ جب قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھتے ہیں، ایسا جائز ہے تراویح میں؟ ایسا نماز کی حالت میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے انہوں نے یہ فرمایا کہ عام آدمی قرآن کا ترجمہ کیسے پڑھے، تو ظاہر ہے کہ عام آدمی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. تو اس کے لیے بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ جو مترجمین نے اور مفسرین نے آسان ترجمے اور آسان تفسیر لکھی ہوئی ہے، جیسے مثال کے طور پر ترجمہ کنز الایمان ہے، تفسیر خزائن العرفان ہے، اور محدث اعظم مفسر اعظم حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے وہ ترجمہ تبیان القرآن ہے، تفسیر بھی ہے. تو اس کو روزانہ ایک رکوع باندھ لیں، 10 آیت کریمہ باندھ لیں کہ مجھے 10 آیت کریمہ کی تلاوت بھی کرنی ہے، اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ بھی پڑھنا ہے، اور اس کے باوجود بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کسی اتھینٹک عالم سے، مفتی سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھ لیں. تو اس طریقے سے گاہے بگاہے انشاءاللہ آپ کی قرآن پڑھنے میں ترقی ہوتی چلی جائے گی.
اور 10 آیت کریمہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من قرأ 10 آیۃ فی لیلہ لم یکتب من الغافلین، کہ جس نے 10 آیت کریمہ رات کے کسی حصے میں پڑھ لی تو اس رات میں اللہ تعالیٰ اسے غافلین میں شمار نہیں فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب خواہ وہ نماز کی حالت میں پڑھی ہوں یا ویسے ہی تلاوت کی ہوں، بہترین، الحمدللہ نمازی کے لیے تو پھر بہت اچھی سی بات ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب قبلہ، مزید انشاءاللہ کالرز کو بھی شامل کرتے رہیں گے، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ جس طرح مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، نصیحت بھی ہے، مثالیں بھی ہیں لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے، اور زندگی گزارنے کے قرینے، سلیقے، تہذیب، آداب، سب کچھ تو قرآن نے سمجھائے ہیں۔ اس کے باوجود ہم لوگ جو قرآن کا دم بھرنے والے لوگ ہیں، جو قرآن پر ایمان لائے ہیں، وہ لوگ قرآن سے کیوں دور ہو رہے ہیں؟ آج سوسائٹی قرآن سے کیوں دور ہو رہی ہے؟ مطلب آپ کو کیا سمجھ آتا ہے اپنے نقطہ نظر میں لوگ کیوں دوری کی طرف ہیں؟ آپ نے اپنے انٹرویو میں بھی لوگوں کے جو خیالات ہیں ان کو پیش فرمایا ہے۔ کہہ تو رہے کہ ہم دور ہیں، لیکن ریزن کسی کے پاس؟ ہاں، لیکن ریزن بھی یہی ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم جزدان میں رکھ دیتے ہیں، تو یہ اگر انہیں احساس ہے کہ یہ کتاب جزدان میں رکھی جانے والی نہیں ہے، یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم رمضان میں تو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں، تو اگر بے خبر ہے کوئی اور اس سے یہ چیز سرزد ہو رہی ہے تو معافی اسے مل سکتی ہے۔ تعقل میں کمی ہے اس کی اور وہ یہ کر رہا ہے تو پھر برت ہو سکتی ہے۔ عقل میں بھی کمی نہیں ہے، بے خبری بھی نہیں ہے، تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ یہ کتاب نصاب ہے ہماری زندگی کا، تو اس سے پھر دوری تو پھر مجبوری نہیں ہے، محرومی ہے۔ اور حیرت اس بات پہ ہے کہ وہ ایک کیا گیا نا کہ وہ آج ہماری بچیوں کے سر پہ قرآن رکھ کے انہیں رخصت کیا جاتا ہے، اور وہ جو کسی اور ذریعے سے ٹیلی ویژن گھر پہنچتا ہے، یہ سر پہ رکھی ہوئی چیز جس کے سائے میں رہنے کے لیے ماں باپ تنبیہ کرتے ہیں، اس کو کسی سائے میں ہی چھپا دیا جاتا ہے۔ ہاں، وہ اچھا کہا تھا یہ کہ ہم جہیز میں بچیوں کو قرآن بھی دیتے ہیں اور ٹی وی بھی دیتے ہیں، قرآن کو وہ بند کر دیتی ہے، ٹی وی کو کھول لیتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ احساس ایک تو ہے، تو یہ احساس ہی کانٹا ہے۔ دیکھیے ضمیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو سگنل دیتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ صحیح بات۔ آپ اگر اس سگنل کو توڑیں گے تو خود ہی اپنے لیے مجرم بنیں گے۔ لیکن یہاں میں ایک بات مجموعی طور پر بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہنا چاہتا ہوں، مفتیان کرم یہاں ہیں اور مفتی اعظم یہاں ہیں، کہ جب سر یہ طے ہو دین تو ہمارا یہ ہے، بحمد اللہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے، لیکن ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا ایک آئین بھی ہے، اس آئین میں یہ لکھ دیا گیا کہ یہاں کوئی خلاف قرآن اور شریعت احکام نہیں ہوں گے اور اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ جی سوال یہ ہے کہ وہ مقتدر حلقے یہ جو گلف ہے اس کو ابرج کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے، یہ جتنے کہہ دیتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں یہ نہیں ہے یا ان مدارس میں یہ ہے، یہ فارمل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اس کو ابرج کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہمارے پاس ہے، اور وہ اگر ہے اور مقتدر حلقے اس سے عہدہ برا نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ جن لوگوں کی غفلت ہے وہ تو قابل معافی ہے، ان کے قابل معافی نہیں ہے۔ ان کو حساب وہاں تو دینا ہی ہوگا، لیکن ہم ان سے حساب لیں کہ بھائی آپ کے اوپر یہ ہے، تو ہم جب یہ پوچھ سکتے ہیں کہ توہین عدالت کیسے کی، تو یہ تو توہین معذرت دین ہے، تو یہ آپ کیسے اس کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ ارتکاب کیسے کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ کے اس چینل کا ایک بہت مثبت پہلو یہ ہے کہ لوگوں میں آپ تعلیم بھی دے رہے ہیں، انہیں بیدار کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ اگر اسی توسط سے مقتدر حلقوں کو بھی بیدار کیا جائے تو یہ جو دوری ہے وہ قربت میں بدل سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین اکرام، پروفیسر صاحب نے جس طرح فرمایا کہ اس چینل کا یہ امتیاز ہے، بحمدہ تعالیٰ میں ARVQ TV میں بڑے دعوے کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے اہتمام ضرور دوسرے چینلز پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، بہت بڑی بڑی ٹرانسمیشن ضرور دیکھ رہے ہوں گے، لیکن خالصتاً اگر دینی اور انفارمیٹیو ٹرانسمیشن کوئی چینل رمضان کی صحیح اور ٹرو اسپرٹ کو سمجھتے ہوئے اپنے ویورز میں ڈیلیور کر رہا ہے تو the one and only ARVQ TV وہ چینل ہے جو الحمدللہ پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے۔ جی پروفیسر صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی،
اور حقیقت اس وقت یہ ہے کہ آپ کہیں پر بھی نظر دوڑائیں، جیسے کیو ٹی وی کی ٹرانسمیشن الحمدللہ ایسی ٹرانسمیشن خالص کہیں پر بھی نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے سال بھی کیو ٹی وی سب کا کفارہ ادا کر رہا ہوتا ہے، الحمدللہ ماہ رمضان میں کفارے ادا کر رہا کیا ہے۔ بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھی بات کہ ماہ رمضان میں بھی جو میڈیا پہ کفارہ اگر کوئی چینل ادا کر رہا ہے سب کا، تو وہ ARY QTV ہے۔ اور ہمیشہ ہر دور میں ہر چینل نے جب رمضان المبارک، تو الحمدللہ اس کی بنیاد اور آغاز اسی چینل سے ہے، اس کی اصل روح اسی نے سمجھائی۔ اگر میڈیا پر بھی کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو کس انداز سے کرنی ہے، ARY QTV نے سلیقہ دنیا کو بتائے، اور ARY QTV کو ہی دنیا نے فالو کیا، ہر میڈیا آرگنائزیشن نے فالو کیا، ہر چینل نے فالو کیا۔ یہی وہ چینل ہے جو نمبر 1 تھا، اور الحمدللہ میں کسی کے نقطہ نظر کی بات نہیں کرتا، لیکن آپ خود موازنہ کریں، احتساب کریں، میزان میں رکھیں ان تمام تر معمولات کو جو رمضان کی اسپرٹ کی طرف ہمیں اشارہ کرتے ہیں، تو آپ کو اگر کوئی چینل نظر آئے گا تو وہ صرف ARY QTV ہوگا۔ جی ہاں، یہی نمبر 1 ٹرانسمیشن ہے جو اصل رمضان کی اسپرٹ ڈیلیور کر رہی ہے۔ میرے پاس ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر مفتی منیب الرحمان صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے جی کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندے کی موت کا وقت آ جائے، اچھا ٹھیک ہے، کیا پانی پلایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، حالانکہ حدیث سے بعد میں کہ جس حالت میں بندہ فوت ہوتا ہے اسی حالت میں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، پلیز اس کے بارے میں ضرور اور جلد بتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی اعظم پاکستان آپ کے لیے ایک سوال ہے، وہ فوری طور پہ بریک پہ بھی میں جا رہا ہوں، کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں ہے اور اس کو اس وقت موت کا وقت آ جاتا ہے، نزا کی کیفیت آ جاتی ہے، تو اس وقت اسے پانی پلایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ فرمایا جو جس حال میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ جی دیکھیں، اگر اس حالت میں پہنچ جاتا ہے تو وہ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے، وہ تو جو اس کے گھر والے ہیں ان کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی پلانے سے ان کی سانسیں بحال ہو جائے گی تو پلا سکتے ہیں، اس نے روزے کی نیت کی تھی، اور اگر یہ بالکل یقین ہو جائے اس بات کا کہ پانی پلانے سے بھی اب کوئی چارہ نہیں ہے، سب چیزیں سامنے ہوں کہ اب یہ آخری ہچکیوں پر ہے، تو پلایا جائے؟ اس یقین کا تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ علم یقینی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ جی اسی لیے جب تک موت طاری نہیں ہوتی تو سارے ہیلے اختیار کیے جاتے ہیں، اس لیے ہم اس سے منع نہیں کر سکتے۔ ایکچولی وہ ایلیمنٹ ہے نا کہ جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا، تو حالت روزہ میں وہ روزے کی حال میں ہی اللہ کے ہاں ہوگا، کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہے، روزے سے تھا، اور وہ اب پانی پینے کا عمل اس نے اپنے اختیار سے کیا نہیں۔ بالکل بہترین بات۔ ناظرین کرام، ایک بریک ہے، اور بریک کے بعد میں پھر حاضر ہوتا ہوں خالصتاً دینی ٹرانسمیشن کو لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں۔ نعمت افطار، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ بریک کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا والہانہ خیر مقدم ہے۔ بزم علم و آگہی میں ملک کے جید اکابر، مستند، آتھینٹک علماء کرام، یہ وہ اسکالرز کا پینل ہے جو کسی ادارے کو میسر نہیں، اور ہمارے ادارے کا فخر بھی ہیں اور زینت بھی ہیں۔ الحمدللہ آپ کے سامنے تشریف فرمائیں۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب قبلہ، ایک سوال یہ بھی ہوا تھا، مفتی صاحب ایک سوال شاید فرمائیے، آپ کے پاس رائٹ ڈاؤن۔ اگر کوئی ظہر کی نماز جو ہے وہ سنتیں پڑھ لی ہیں اور وضو ٹوٹ گیا تو سنتیں دہرانی ہوں گی، یہ سوال ہے۔ اگر سنتیں پڑھ لی ہیں اور وضو ٹوٹ گیا ہے تو جو نماز پڑھ لی ہے وہ ادا ہو گئی ہے، آپ وضو کر کے فرائض اور بقیہ نماز پڑھ لیں، الا یہ کہ سنتوں کے دوران وضو ٹوٹ گیا ہو، تو اگر وضو ٹوٹتے ہی آپ نماز کو چھوڑ کر چلے گئے تو، اور وضو کر کے وہیں سے سلسلہ جوڑا گزشتہ سے پیوستہ، لیکن اگر کچھ وقت بیچ میں گزار لیا تو پھر وہ نماز فاسد ہو گئی، تو سنتیں پڑھی جائیں گی۔ لیکن جو سوال کیا گیا وہ یہ کہ سنتیں پڑھ چکے ہیں اور وضو ٹوٹا ہے تو سنتیں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک سوال، دو سوالات اور کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ غلط مخارج سے قرآن پاک نماز میں پڑھنا، نماز ہو جائے گی؟ اب سب کے ادا بھی صحیح سے اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ صورتیں جو جن سے معنی بدل جائیں، لفظ بدل جائیں، یا غیر قرآن کوئی لفظ جو ہے وہ قرآن کا حصہ بن جائے تو اس صورت میں نماز فاسد ہوگی۔ ویسے تو قرات کے جو تجوید کے اصول ہیں، اب اس پر پڑھنے والے تو بہت کم دستیاب ہوں گے، لیکن وہ کیس ٹو کیس ہوگا
जनरलाइज कोई फतवा हम जारी नहीं करेंगे। जब हमारे पास आता है कि फ़लाँ शख्स ने ये पढ़ा या ये तलफ़्फ़ुज़ हुआ या ये आवाज़ हुई, तो तब स्पेसिफिक केस के बारे में फैसला, केस टू केस उसके डिक्लेरेशन, ठीक है, जनरल फतवे ठीक है। मुफ्ती साहब एक इरशाद फरमाइएगा कि इतना नरम कारपेट है कि जब हम सजदा करते हैं तो पेशानी जो है वो दबती चली जाती है, तो सख्ती महसूस नहीं होती, सजदा होगा? ठोस चीज़ पर सजदा होना चाहिए, ठीक है। उसमें दबाना तो शर्त नहीं है ना पैसा, कुछ लोग कहते हैं कि उतना दबाएं कि मोटा फॉर्म है, ठीक है, तो अब उस पे ज़ाहिर है कि वो उस पर सजदा ठोस अंदाज से नहीं होता। कारपेट में ऐसी बात बिलुमूम नहीं होती, ठीक है, कि कारपेट आम तौर पर इतनी दबीज़ नहीं होती। नहीं, वो फॉर्म वाले भी आते हैं कुछ ना, वो नरम चीज़ें भी आती हैं, बहुत ज़्यादा रेशो वाले वो कारपेट होते हैं मोटे। इतनी पेशानी रखें कि लगे कि ज़मीन पर है तो हो जाएगी, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगी। दूसरा, पेशानी पे ये ज़्यादा सख्ती बरतना सजदे में कुछ लोगों का ये भी है कि ये पेशानी निशान बन जाए और ये अंडा सा नजर आए। शायद कुछ लोगों का ये ख्याल है कि यहाँ गट्टा पड़ जाता है तो उसको कोई फजीलत समझते हो, ऐसा नहीं है। पेशानी का फ़कत रखना कुरान मजीद में है कि सीमाहुम फी वजूहिम मिन असर सुजूद, असहाब रसूल के बारे में कि उनकी अलामत ये है कि उनके चेहरों पर सजदों के निशानात हैं, लेकिन ये काले गट्टे मुराद नहीं है, बल्कि उनके चेहरे नूरानी होंगे। नूरुहुम यसा बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम। बाज़ लोगों ने इसका मफहूम ये निकाल लिया कि काले गट्टे बनाओ, अगर नहीं बन रहे तो ऊपर से सर दबा दिया जाए, क्या मतलब हद होती है हज़रत। अब ये जो है मतलब फ़कत इतना कि पेशानी ज़मीन पे रखी जाए और किसी का फितरी तौर पर कोई बन गया हो तो हम उसको भी मलामत या तान नहीं करते, अल्लाह का निज़ाम है। लेकिन ये कि जिसको हुज़ूर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जब क़यामत में इतने अम्बिया किराम की उम्मतें होंगी तो जैसे मुख्तलिफ़ ममालिक की आर्मी हो तो हर एक यूनिफार्म अलग होती है, यूनिफार्म से पहचाना जाता है, तो आपकी उम्मत के पहचान क्या होगी? हुज़ूर ने फरमाया कि मेरे उम्मती गुर्र मुहज्जल, पंज कलियान घोड़ा जैसे कहते हैं, यानी आज़ाए वज़ू उनके चमक रहे होंगे और रोशन होंगे। बिल्कुल सही। मुफ्ती साहब कुछ सवालात हैं, जैसे कि वज़ू पर वज़ू करना इतिकाफ़ के दौरान मुतकिफ़ है वज़ू के हालत? देखें, अगर वज़ू पर वज़ू करना वैसे आम हालत में तो नूर अला नूर फरमाया गया हदीस पाक में, ठीक है, कि वज़ू पर वज़ू करना बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर एक मुख्तलिफ सिचुएशन है कि आम तौर पर अगर वज़ू खाना बिल्कुल यानी फ़िनाए मस्जिद में है तो वहाँ पर तो अगर वज़ू पर भी वज़ू करने के लिए जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर वज़ू खाने का रास्ता बाज़ मसाजिद में ख़ास तौर पर गाँव देहातों में बाहर से होता है, अगर बाहर से होकर जाना पड़ता है वज़ू खाने में, तो उस सूरत में खामा खा बग़ैर किसी वजह के अगर वज़ू है और वज़ू करने के लिए मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो उस वक्त आपका इत्तिकाफ़ टूट जाएगा। अहाता मस्जिद में हुआ तो मुनासिब है, कोई मसला नहीं है। जी ठीक है। अच्छा, वज़ू हो तो वज़ू करने जाए, ठीक हो गया। गुस्ल वाजिब हो तो गुस्ल करने जाए, जब बावज़ू है तो अब उसकी ज़रूरत शरई नहीं है बाहर जाने की। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी बात अर्ज़ कर दूँ। हाँ, इतना है कि अगर वज़ू नहीं है और जमात जो है वो करनी है, उसमें शामिल होना है, तो उसके लिए मस्जिद से बाहर जाकर भी वज़ू करके फ़ौरन आएंगे। ये वहाँ पर होता है कि जहाँ पर वज़ू खाने बाहर हों। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं मुफ्ती साहब, क़िबला वो अभी आईजे डिस्कस कर रहे थे, मैंने सुना, तो इस्माइल जलाली, तो वो ये कह रहे थे कि एक मस्जिद में बाकायदा ऐलान हुआ, बहुत बड़ी मस्जिद, वहाँ ये ऐलान हुआ कि मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है मुतकिफ़ीन को। ये फरमाइएगा कि अलाउ है, अगर है तो हद क्या है, हदबंदी क्या है, उसकी हुदूद क़ुयूद क्या है? नहीं, मेरा बस चले तो मैं भी यानी मस्जिद में ना कम से कम वहाँ पर जैमर लगवा दूँ कि जो भी नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए आए तो उसका फ़ोन काम ना करे। यानी इतना ज़्यादा ऐलानात करने के बावजूद इमाम साहब भी ऐलान करते हैं, उसके बावजूद भी दौरान नमाज रिंग टोन्स बज रही होती हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि प्रोफेसर साहब के हरम पाक में मैंने देखा है कि जो रिंग टोन्स बज रही होती है ना, मस्जिद में तो छोड़े, हरम पाक में जो गाने हैं उनकी तर्जों पर, उनके म्यूज़िक पर बज रहा होता है। तो इससे बड़ी बदकिस्मती की बात कुछ भी नहीं है। बहरहाल
پابندی نہیں لگانی چاہیے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ معتکف کو چاہیے کہ ضرورتاً اس کا استعمال کرے، بغیر ضرورت کے خامخواہ اس کا استعمال یہ جائز نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب قبلہ مجھے ایک بات بتائیں، جس طرح آپ علماء ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا نماز میں یہ کسی صورت جائز نہیں ہے، چاہے وہ تراویح، اب میں مکے کی تراویح دیکھتا ہوں براہ راست، حرم میں تراویح ہو رہی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے قرآن دیکھ کر وہ پڑھ تو رہے مسواک بھی کرتے ہیں۔ جی بالکل، دوران تراویح یہ مکروہ ہے۔ اچھا، جب آپ مصحف میں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف جو حضوری ہے، پریزنس آف مائنڈ ہے، وہ قائم نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، صرف اس وجہ سے جی ہاں، تو اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ یہ دیکھ کر نہ پڑھے، جو یاد ہے وہ پڑھے، بس ٹھیک ہے۔ اور اگر قرآن یاد نہیں ہے تو سورتیں پڑھ لے، مگر یہ اچھا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، دورانی نماز ہاتھ میں دونوں پکڑا ہوا ہے، ہاتھ، تو پھر اگر ایک تو یہ نا کہ سامنے کسی ڈائس پر رکھا ہے، ایک یہ کہ دونوں ہاتھوں کو استعمال کرے تو عمل کثیر کی وجہ سے تو فاسد۔ یہ حرم کی مثال دے رہے، میں نے کہا وہاں تو مسواک بھی کرتے ہیں۔ ہاں وہ تو سب تو حضرت وہ تو پھر بس نہیں چل رہا، وضو بھی وہیں کھڑے کھڑے کر لیں۔ اچھا خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا حضرت کہ کسی کو فطرہ دیا تو اب وہ فطرہ خود دے سکتا ہے، ویسے تو وہ شرعی فقیر ہے تو وہ کہاں سے فطرہ دے گا، لیکن بھائی صاحب نے سوال کیا ہے، دیکھا ہماری امت آپ کو پتہ ہے کیا سوال کیا، میں سمجھا نہیں، یعنی جس کو فطرہ دیا ہے کسی نے وہ مالک ہے، دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اچھا، اس میں سے بھی فطرہ اگر اپنی طرف سے فطرہ وہ اس کا مالک ہے، جیسے آپ کا نارمل پیسہ ہے، ٹھیک ہے، اب وہ آپ کا وہ پیسہ جو تصرف چاہیں کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں جو ہے پروفیسر انوار احمد زئی صاحب، قرآن خوانی آج کل ہوتی ہے جہاں بجا، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے قرآن پڑھتے بھی ہیں اور قرآن خوانی کا بھی اہتمام ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے کچھ آداب بھی ڈیفینیٹلی، اب ہمارے ہاں آداب کا تصور تو اوج ثریا پہ نظر آتا ہے، لیکن اس کے پڑھنے کے معاملات نظر نہیں آتے۔ بہر کیف اپنے پیرائے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا اہتمام ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جب کہا گیا کہ آپ قرآن کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں تو باوضو ہونا ہے، اگر آپ ہاتھ نہیں لگا رہے اور پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، مفتیان کرام بیٹھے ہیں، لیکن میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اس بات پر کہ ہم نے اسے بھی ایک رسم بنا لیے۔ دیکھیں یہ قرآن خوانی کو اگر اس انداز میں آپ کر رہے ہیں کہ جو تقاضے ہیں قرآن کے پڑھنے کے، تو وہ تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ صرف اہتمام کر رہے ہیں کہ جی آئیں اور لوگ بیٹھیں اور قرآن کو اس انداز میں پڑھ لیں کہ وہ وضو سے بھی نہیں ہے اور اٹھا کے رکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، تو یہ غلط۔ ایک اور چیز میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جہاں تک تلاوت کا اور قرآن کو پڑھنے کا تعلق ہے، یہ کوئی ماضی بعید کی بات نہیں ہے۔ میں اپنے بچپن کی بات بڑے وثوق سے عرض کر سکتا ہوں کہ ننیال ہو یا ددیال ہو، میرا گھر ہو یا میں کسی خالہ کے یہاں چلا جاؤں، فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے تلاوت ہر بچے کے کان میں پڑتی تھی۔ وہ تلاوت بزرگ کوئی بھی ہو، چاہے خاتون ہو یا مرد ہو، وہ بآواز بلند کرتے تھے۔ یہ تھی تربیت۔ اس سے ہوتا یہ تھا کہ بچے کے کان میں پہلی آواز روزانہ قرآن کی پڑھتی تھی، اور وہ اس کے لیے دو طرح سے تیار ہوتا تھا۔ ایک تو یہ کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو میرے بزرگ مسلسل پڑھ رہے ہیں تو مجھے بھی اس کی طرف منطف ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ وہ لفظ اس کے کان میں گھٹی کی طرح پڑ جاتے تھے، ان میں عجب نہیں رہتا تھا، ان میں اجنبیت نہیں رہتی تھی، تو پھر وہ وتیرہ بن جاتا تھا اس کی اپنی زندگی کا۔ ہم نے اس کو ہٹا کے ایک انداز کے قرآن خوانی کو کر لیا کہ ہم ایک مرتبہ کر لیں گے تو باقی سارے 365 دن کی قرآن خوانی جو ہے وہ شاید اس کا یہ بدل ہو جائے گا۔ یہ مناسب نہیں ہے، اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اور آخری بات میں عرض کروں کہ قرآن کے پڑھنے کا انداز بتا دیا گیا۔ دیکھیں نا، اگر آپ زور سے پڑھ رہے ہیں اور سجدے کا ذکر آ گیا تو آپ کو بھی سجدہ کرنا ہے، جو سنے گا اس کو بھی سجدہ کرنا ہے۔ تو یہ اہتمام ضروری ہے کہ آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو یہ خیال کریں کہ آپ اگر بآواز پڑھ رہے ہیں تو ان تک، ان کانوں تک، ان سماعتوں تک اگر یہ بات جا رہی ہے تو انہیں بھی یہ باور کرنا چاہیے کہ اس کا اہتمام کیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے پروفیسر صاحب۔ اجتماعی قرآن خوانی میں ایک تو یہ ہے کہ اونچی آواز سے نہ پڑھیں، اگر ایک اونچی آواز سے پڑھے گا تو باقی سب پر سننا واجب ہو جائے گا، پھر وہ اپنی تلاوت نہیں کر سکیں گے۔
ٹھیک ہے، لہذا سب اپنی اپنی تلاوت کریں، باوضو ہونے چاہیے، ایک قرآن کی طرف پشت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ بعض جگہ ایک آدمی نے اپنی خوشی سے ایک پارہ آدھا پارہ پڑھ لیا، اب وہ کہہ رہا ہے جا رہا ہوں، تو کہیں گے یہ دوسرا پڑھ لیں، یہ تیسرا پڑھ لیں، تو جب اس میں حضوری باقی نہ رہے تو ایک آپ جبر کر کے پڑھائیں تو پھر اس سے وہ بھی گنہگار ہوگا، آپ بھی گنہگار ہوں گے۔ تو جتنا کوئی خوش دلی سے پڑھے تو اسی حساب سے اس کو پڑھ لے اور چلا جائے، ہمیں گنتی نہیں پوری کرنی۔ اگر ایک آیت بھی، ایک رکوع بھی، ایک پارہ بھی اللہ کی رضا کے لیے خوش دلی سے پڑھا تو بہت بڑی چیز ہے۔ تھینک یو سو مچ مفتی صاحب قبلہ۔ میں جانے سے قبل جو ہے، رخصت ہونے سے قبل، آج ملت اسلامیہ کو جو ہے آپ کی جانب سے جو ہے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی ترغیب، چونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، وقت میں گنجائش نہیں بچی، اور آپ کا بہت بہت نوازش، بہت بہت شکریہ آپ کی کہ آپ تشریف لائے اور آج بھی ہماری سرپرستی فرمائی، اور یہ اعزاز سے کم نہیں ہے کہ آپ نے RYQ TV کو اپنا انتخاب جو ہے کیا۔ اس برس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک بریک پہ میں جا رہا ہوں، مفتی اعظم پاکستان ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس وقفے کے بعد ہم مزید مدحت مصطفیٰ کے سیگمنٹ میں بھی آپ کی ملاقات ثناخان رسول سے بھی کرائیں گے، علماء کرام سے مزید کچھ انشاءاللہ پیغامات لے لیں گے، اور وقفے کے بعد ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا نعمت افطار میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور نعمت افطار میں وقت ہوا ہے مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، جمال یار کی زیبائیاں ادا نہ ہوئیں، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے۔ ناظرین اکرام، مفتی سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرمائیں۔ مفتی صاحب، میں تعارف کروا دوں اپنے ثنا خاں کا، ہمارے ممتاز معروف نوجوان پرعزم ثنا خاں عبد الوہاب فریدی آج ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں انشاءاللہ۔ ابھی مفتی صاحب کے پیغام کے فوراً بعد آپ سے نعت سنتے ہیں۔ مفتی صاحب، قرآن کے حقوق۔ میں یہ عرض کروں گا کہ دنیا میں ہر ایک پر حقوق ہیں، رائٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر ایک اپنے حقوق مانگتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو ذرا یہ غور فرما لیجیے کہ قرآن اتنی عظیم کتاب، اتنا عظیم پیغام خالق کائنات کا ہے، تو اس کے بھی حقوق ہم پر متعین ہوتے ہیں، وہ بھی ہم سے مانگ رہا ہے۔ تو قرآن کا سیکھنا، اس کا پڑھنا یعنی تلاوت کرنا، نمبر 3 اس کا سمجھنا، نمبر 4 اس پر عمل کرنا، نمبر 5 اس کے پیغام کو آگے پہنچانا، تو یہ حقوق ہم پر متعین ہیں جن حقوق کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ اور میں آخر میں اختصار کے ساتھ ایک بات عرض کروں گا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے اخبار میں ایک نیوز پڑھی کہ پنجاب کی کسی دیہات میں ایک 30-35 سال پرانی سلمان بھائی قبر جو ہے وہ شق ہوئی، تو وہاں سے خوشبوؤں کی لپیٹیں آئی ہیں، تو بہرحال انہوں نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا۔ اس کے گھر کے ایڈریس پر پوچھا انہوں نے، تو بتایا گیا کہ 30-35 سال ہو گئے، گھر کے ایڈریس پر پہنچے تو وہاں ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا وہ شوہر تھا، تو کہا کہ تیرا شوہر کیا کام کرتا؟ کہا کسان تھا، کاشتکار تھا، دنیاوی آدمی تھا، کوئی خاص عمل نہیں تھا۔ اس کے قبر سے خوشبوؤں کی لپیٹیں آ رہی ہیں، اس کی لاش سلامت ہے، کفن بالکل نیا ہے اس کا۔ تو اس نے پھر کہا کہ ہاں ایک چیز تھی کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے جب گھر آتا تھا تو قرآن کھول کر دیکھتا رہتا، روتا رہتا، اور کہتا کہ مولا مجھے معاف کر، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ 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 اللہ۔ تو یہ قرآن جو ہے نا، آپ نے دنیا میں بہت دوست بنائے ہوں گے، کتنی محبت، عاجزی اور اس توبہ محبت کے نے اسے بچا لیا۔ تو آپ نے دنیا میں بہت سی دوستیاں کی ہوں گی، اس قرآن سے دوستی کریں جو دنیا میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، قبر اور آخرت میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ واہ مفتی صاحب، جی افضل تھا جی، اور وہ اشفاق صاحب جو مرحوم ہیں، جی جی، ان کے جاننے والوں کے اشفاق احمد صاحب، اور یہ بات خود اشفاق صاحب نے مجھے تہران میں بتائی تھی کہ کس انداز میں تھا، اور وہ کیا کہتے تھے، روتے تھے جی، اور انگلی پھیر کے کہتے تھے رب میرے نے سچ کہا ہے، راج دلارے نے سب کہا ہے، راج دلارے مارنے والے نے سچ کہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ حمد بھی تھی اور اس طرح وطیرہ بھی تھا، وطیرہ بھی تھا، اور توبہ بھی، استغفار بھی، اور اپنا جو ہے۔ جی حضور عبد الوہاب صاحب، بسم اللہ۔ انشاءاللہ حضرت
سید انبر شاہ وارسی کا لکھا ہوا بہت پیارا کلام پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. سرنام کا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. سرنام کا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. سرنام کا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ, کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ. وہ خدا کے دوست میرے نبی کے بہار نور ظہور کی. یہ انہی کے دم سے ہے روشنی, سب انہی کے دم سے ہے روشنی. کشف دجا بجمالہ, یہ انہی کے دم سے ہے روشنی. کشف دجا بجمالہ. وہ سراپا رحمت کبریا کہ ہر ایک پہ جس کا کرم ہوا. یہ قرآن پاک ہے برملا, یہ قرآن پاک ہے برملا. القاب کیس خدا نے کیے عطا, حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا. تاہا کہیں پکارا تو یاسی کہیں کہا, حامیم نون اور کہیں والشمس والضحا. یہ قرآن پاک ہے برملا, یہ قرآن پاک ہے برملا. حسنت جمیع خصالہ, میرا دین انبر وارسی. بخدا ہے عشق محمدی, میرے ذکر و فکر ہے بس یہی, میرے ذکر و فکر ہے بس یہی. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. خوش آمدید ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. مدحت مصطفیٰ بھی ہوگی انشاءاللہ, اور کچھ کلام بھی ہم کریں گے قرآن کے حقوق کے حوالے سے. بس ودن منٹس ہم جو ہے ایک منٹ کا پیغام لیں گے اپنے علماء کرام کا. اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کر لیا ہے معروف و ممتاز اسکالر عالم دین, اور جو ہر اتوار رمضان کے علاوہ میرے اور آپ کے درمیان رہتے ہیں تفہیم المسائل کے ذریعے, مفتی قبلہ محمد عامر صاحب تشریف فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے حضرت؟ ٹھیک ٹھاک, صحیح جاری ہے حضرت ٹرانسمیشن؟ الحمدللہ. مزیدار حلیم بنانے والوں نے, جی ہاں ناظرین, حسب روایت آج بھی ہمارا اور ہمارے مہمانوں کی افطاری کا اہتمام کیا ہے. دکھائیے جی مزیدار حلیم. مزیدار حلیم بنانے والے پیغام دیتے ہیں کہ اب آپ پاکستان سے دور کسی بھی ریاست اور خطے میں بستے ہوں, پاکستان کے کھانوں کی لذتوں سے زیادہ دور نہیں ہے. صرف ایک ٹیلی فون کال اور آن لائن ڈیلیوری آرڈر کے ذریعے آپ انٹرنیشنل ایکسپورٹ کوالٹی ٹن پیکس کے ذریعے ان لذتوں تک دوبارہ پہنچ سکتے ہیں. مزیدار حلیم بنانے والوں کا بہت شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ اس قدر تعاون کر رہے ہیں. اور میں نے بھی ان کا حلیم پہلے نہیں کھایا تھا, مگر جب یہاں کھایا افطار میں تو یقیناً بہت زیادہ ان سے محبت ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں چاہتا ہوں مفتی محمد عامر صاحب سے بھی آج ہم ایک پیغام لیں. مفتی صاحب قبلہ, قرآن کے حقوق پہ بات ہو رہی تھی آج, اور میں نے ابتدا میں یہ کہا تھا کچھ ریاستیں وہ ہیں جو قرآن کو سینے سے لگائے رکھی ہیں, پڑھتے چلے جاتے ہیں, صبح شام پڑھتے ہیں, لیکن ان کے یہاں بالکل اس کا ادب نہیں کیا جاتا. ایک ریاست وہ جس میں ہم اور آپ بستے ہیں, اس کا ادب تو بہت کیا جاتا ہے, توقیر سر پہ رکھ کے بچی رخصت ہوتی ہے, لیکن گھر آ کے ٹی وی کھول لیتی ہے, اس کو رکھ دیتی ہے. نہیں, صرف ادب ہے ہمارے یہاں. اب ان دونوں میں معتدل رویہ اور راستے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہم میں بتائیں کہ فوقیت کون لے گیا, ادب والا یا پڑھنے والا؟ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی, ادب کی اپنی اہمیت ہے جی, نہ تو اس کو ڈینائی کیا جا سکتا ہے, اور قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی ظاہر سی بات ہے علم کا خزانہ اور سمندر ہے. جی, ہر خوش کو تر چیز کا ذکر اس کے اندر ہے,
اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے علوم کا منبع اور ماخذ جی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لو دعا لی قال بعیر لوجدتہ فی القرآن الحکیم، اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی کھو جائے تو میں قرآن سے سوال کروں گا، مجھے بتائے گی۔ اور قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے اتنا علم قرآن پہ دسترس حاصل ہے کہ وہ اعلانیہ فرماتے ہیں سلونی ما شئتم سلونی ما شئتم سلونی ما شئتم، تم مجھ سے جو چاہو پوچھو میں قرآن سے تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ تو قرآن ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جس کے بارے میں فرمایا حضرت کہ قیامت تک میرے علماء اس سے سیر نہیں ہوں گے اور اس کے عجائبات جو ہے وہ آتے رہیں گے، کھلتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، اس خطے کی بدقسمتی ہے جو ادب کرتی ہے مگر اس کو اپناتی نہیں ہے، اور پھر ان کی بھی بدقسمتی ہے جو اپناتی ہے مگر احترام نہیں کرتی۔ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، یعنی ادب بھی ضروری ہے اور اس کو اپنانا بھی بہت ضروری ہے۔ پروفیسر صاحب میں آپ کا بھی 1 منٹ کا ایک میسج پیغام چاہتا ہوں کہ جو بھی اس حوالے سے آج کے موضوع کے حوالے سے ارشاد ہو۔ وہ حضرت کی گفتگو پر ہم آئے تھے عرض مدعا کرنے، ہم آئے تھے عرض مدعا کرنے، وہ احترام کرتے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، صرف احترام ہی کافی نہیں، اس انداز کا احترام مفتی صاحب میں آپ کی اجازت سے عرض کروں کہ یہ احترام سے بڑھ کر غفلت کی منزل پر آ جانے والی بات جو ہے اس سے اجتناب برتنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، رویے میں یہ بہت ہی نازک بات ہے۔ ہمیں یہ جس طرح حضرت نے بہت عمدگی سے مختصر وقت میں فرمایا، یہ ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے، اور جب نعمت غیر مترقبہ ہے تو اس نعمت سے اجتناب برتنا محرومی ہے، معذوری ہے۔ تو ایک تو اس طرف توجہ ہونی چاہیے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے، دوسرے اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ کمال بات یہ کہ ایک تو پیغام ہے، لیکن دوسری طرف پیغام تو زبور اور توریت اور انجیل بھی ہیں، لیکن وہ ایک دم آئے، اچانک آئے، توسط سے نہیں آئے، یہ 23 سال تک حضور انور کی زبان سے ہم تک پہنچا ہے، تو یہ غیر مترقبہ نعمت اس اعتبار سے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، وہ بابرکت 23 برس جو آج 1400 سال سے ہماری رہنمائی میں پیش ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ عبدالوہاب فریدی سے میں التماس کروں گا کوئی دعائیہ کلام وہاب بھائی پیش فرمائیں۔ سبحان اللہ، صلی اللہ۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب برے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جائے نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، یا الہی نام آئے اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو، یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھا، یا الہی جب گدا خواب گرا سے سر اٹھا، تو
وفا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعا نیک ہم تجھ سے کریں یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب پہ آمین ربنا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پرے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ. خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. اور یہ دعا کی گھڑیاں ہیں، دعا کے لمحات ہیں جو ہمارے قریب ہوئے چاہتے ہیں. اور کل کی شب ممکنہ شب قدر تھی، لیکن اب بھی دو ایسی راتیں باقی ہیں، ایسی شبہ مقدسہ باقی ہیں کہ جن میں ہمیں اپنے رب تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے اور کرنا ہوگا اور کرنا چاہیے، کیونکہ یہی ہماری دنیا کی نجات بھی ہے، دنیا کا وقار بھی ہے، اور اخروی بھلائی اور رسوائیوں سے بچنے کا ایک واحد طریقہ ہے. ناظرین کرام، میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ اب دعا کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، لیکن دعا پر ہی ہم آپ سے رخصت ہو جائیں گے. اور براہ راست کراچی اسٹوڈیو سے پرائڈ آف پاکستان قاری محمد وحید ظفر قاسمی صاحب اذان دیں گے، اور اس کے بعد فخر ملک و ملت الحاج محمد فصیح الدین سہروردی صاحب. ثنائے حبیب میں ہمارے ساتھ ہوں گے الحاج محمد فصیح الدین سہروردی صاحب. تو انشاءاللہ دعا کے بعد جو اذان مغرب کا وقفہ ہوگا افطار کے، اس مختصر سے شارٹ کمرشل بریک کے بعد آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی ثنائے حبیب میں فصیح الدین سہروردی صاحب کے ساتھ. مفتی محمد عامر صاحب سے میری التجا ہے کہ آپ دعا فرمائیے. بسم اللہ. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم اکد الاسلام والمسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم ربنا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم. یا الہ العالمین، مولا کریم، جو کچھ بھی یہاں پر تیرا ذکر کیا گیا، تیرے پاک کلام کو پڑھا گیا، نعت رسول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی، مولا کریم علم و ذکر کی محفل سجائی گئی، پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولا کریم اس کا ثواب ہماری صحیح کے مطابق نہیں بلکہ اپنی بارگاہ کے شایانہ شان مرحمت فرما. یا الہ العالمین، تیرے پاک ذکر کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا کریم ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دے. مولا کریم ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے. مولا کریم ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا الہ العالمین، کلام پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرما. مولا کریم تیرے ذکر سے ہمارے گھروں کو، دلوں کو شاد اور آباد فرما. یا الہ العالمین، مولا کریم ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما. مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرما. پروردگار بے روزگاروں کو رزق حلال وسیع عطا فرما. تنگ دستوں کو فراغ دستی عطا فرما. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. مولا کریم جو بچھڑے ہوئے ہیں ملا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں منا دے. پروردگار ہم سب کے دلی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے. مولا کریم ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. مسلمانوں کو ترقی عطا فرما. مسلمانوں کو عروج عطا فرما. مسلمانوں کو غلبہ و تسلط عطا فرما. مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. مسلمانوں کو عقل و شعور عطا فرما. مولا کریم ہمارے بڑوں کو، حکمرانوں کو بھی ہدایت اور خوف خدا عطا فرما. پروردگار عالم جس محبت اور خلوص کے ساتھ ARYQ TV میں تیرے ذکر کا اہتمام کیا جاتا ہے، علم کی محافل و مجالس
سجائی جاتی ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق حضور سرور عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جاتی ہے۔ پروردگار کیو ٹی وی کی اس سعی کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم اس چینل کو دن دگنی رات چگنی برکتی عطا فرما۔ یا الہ العالمین اس چینل کے مالکان کو سلامتی عطا فرما۔ مولا کریم حاجی عبدالرزاق صاحب مرحوم کی اہلیہ بہت علیل ہیں، پروردگار انہیں بھی صحت عطا فرما، اپنے پیارے محبوب کے نور سے شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین یہاں پر بھی کام کرنے والوں میں سے ایک شخص ہے جن کی بھانجی بیمار ہے، پروردگار اور دنیا میں جتنے بھی مریض ہیں، پریشان حال ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، پروردگار ان سب کو صحت و شفا و سلامتی عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله